बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। एक तो इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनके जो रवैया है उसमें एक बड़ी तब्दीली आई है। आज जो वकला हैं वो ट्रांसफ़र जजेस के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। माज़ी में जब यहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार जो यहाँ के मकामी इसी बार से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस मौजूद थे, तो उनके ट्रांसफ़र के लिए जो है वो 100 जतन किए गए। लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है और ट्रांसफ़र जजेस को यहाँ लाने की मुखालफत भी की जा रही है। वही बार जिसने इससे कबल इन ट्रांसफ़र जजेस को वेलकम किया था, आज उनकी मुखालफत कर रही है। इसके पीछे क्या वजूहात है और बार बार जो मौक़िफ़ है इस्लामाबाद के वकीलों का उसमें क्यों तब्दीली आ रही है, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। आज जो है वो इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकातों का दिन है। वहाँ पे बुशरा बीबी की फैमिली ने पिछले 2 हफ्तों से क्या नई हिकमत अमली अपनाई है, जिसकी वजह से बुशरा बीबी से होने वाली मुलाकात की सिक्रेसी इस हद तक जो है वो मौजूद है कि उनके हवाले से कोई खबर भी फ़िलहाल बाहर नहीं आ रही। इससे कबल इनडायरेक्टली जो मरियम वट्टू हैं, जो बुशरा बीबी की बहन है, उनकी जानिब से ट्विस्ट के ज़रिए खबरें बाहर आ जाती थीं, लेकिन उनका एक्स अकाउंट भी अब जो है वो खामोश हो चुका है। इस पे भी हम जो है वो कुछ बात करेंगे। फिर जो एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा का केस है, उस केस को जो है वो फिर से ब्रेक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 मई को ऑर्डर किया था 2 हफ्तों में केस का फैसला किया जाए, लेकिन आज मंगल का दिन है, 9 जून है, लेकिन अभी तक वो केस फिक्स ही नहीं हो रहा। ज़ीरो पे खड़ा है वो केस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बावजूद। फिर हम बात करेंगे क्वेटा में जो तेज़ाब गर्दी का एक बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही अंदोहनाक किस्म का वाक़या पेश आया। फिर गुज़श्ता रोज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तेज़ाब गर्दी के हवाले से एक बड़ा ही अहम और गैर मामूली फैसला दिया है। उस फैसले के तनाजुर में भी जो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो शुरू कर लेते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद की वकीलों की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं तीनों, इनके बदलते हुए मौक़िफ़ के हवाले से कि ट्रांसफ़र जजेस के हवाले से इनके मौक़िफ़ कब कब क्या क्या रहे हैं। 1 फरवरी 2025 को जब ट्रांसफ़र जजेस के यहाँ आने का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने का ऐलान होता है, तो उस वक़्त कि जो तीनों नुमाइंदा तंजीमें हैं, ये तीनों मैदान में उतरती हैं और भरपूर मुखालफत करती हैं और ये वो कहती हैं कि हम एहतजाज भी करेंगे, हम सड़कों पे भी आएंगे, डी चौक में भी आएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी करेंगे। फिर जो है वो वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदलता जाता है और ये बात है तकरीबन 25-26 दिनों के बाद, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जो क्यादत है वो तब्दील होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में जो यहाँ पे वाजिद गिलानी जो है वो सदर बनते हैं और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में नईम अली गुजर जो है वो सदर बनते हैं। तो यकदम इस्लामाबाद की वकीलों की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, इनके मौक़िफ़ में यकदम एक यू टर्न आता है। सिर्फ तब्दीली नहीं बल्कि बड़ा यू टर्न आता है और ये कहते हैं कि वही वकील तंजीमें जो 25 दिन पहले इन ट्रांसफ़र जजेस के खिलाफ बात कर रही थी, वो वेलकम करती हैं, बुके देती हैं, उनके एजाज़ में तकरीबात मुनक्किद करती हैं, उनके साथ खड़ी हो जाती हैं और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि ट्रांसफर जजेस के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी, उस दरखास्त को भी ये तंजीमें वापस ले लेती हैं और जो वाजिद अली गिलानी साहब हैं वो ये कहते हैं कि इन जजेस को फौरी तौर पर जो है वो ट्रांसफर किया जाए और इस ट्रांसफर के हवाले से कानून साजी की जाए। फिर आर्टिकल 200 में कानून साजी तरमीम होती है और इन जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उस पर भरपूर जश्न मनाया जाता है कि इन जजेस को बिल्कुल जो है वो दुरुस्त ट्रांसफर किया गया है। लेकिन अब जो है वो एक तीसरा मामला आया है 1 फरवरी, फिर जो है वो 26-27 फरवरी से ऑनवर्ड आप ये कह सकते हैं कि 1 महीना पहले तक इनका यही मौकफ रहा है कि ट्रांसफर जजेस को दुरुस्त ट्रांसफर किया गया है। अब ये कह रहे हैं आज जो है वो इस्लामाबाद के वकीलों का मौकफ है कि ट्रांसफर जज यहाँ पे ना लाए जाए, यहाँ पे इस्लामाबाद बार के वकीलों को जज लगाया जाए। हालांकि यहीं पे जस्टिस कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार वो यहीं इसी बार के वकील थे, जस्टिस जहांगीरी इसी बार के वकील थे। तो अंदाजा करें कि अब ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद के वकीलों को लग ये रहा है कि शायद कोई जो है वो कुर्रा उनके नाम भी निकल आए और जजी जो है उनको भी मिल जाए। तो ऐसे लग रहा है कि अब वो उन्होंने यकदम एक और नया मौकफ ले आए हैं कि हम ट्रांसफर जजेस के खिलाफ हैं और हम जो है वो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और एहतजाज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो
یہی جو ہے وہ ججز کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مختلف یہاں پہ پلے کارڈز اور جو پینافلیکس جو ہے وہ یہاں پہ لگا دیے گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ججز کی جو ایلیویشن ہے، تعیناتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ بدلتے موقف ہیں، یعنی کہ اصول اگر آپ کہیں اصولی موقف، تو پھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصولی موقف تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 فروری 2025 کو آپ کا موقف اور ہو، 26 فروری 2025 کو آپ کا موقف اور ہو، اور 9 جون 2026 کو آپ کا موقف اور ہو۔ اگر یہ موقف بدل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذاتی پسند ناپسند جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اسی بنیاد پر اب جو ہے وہ اس کو اپنے موقف کو تبدیل کر رہے ہیں، اور اسلام آباد کے وکیلوں کو بھی شاید یہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کرہ ان کے نام بھی جو ہے وہ نکل آئے۔ آگے بڑھتے ہیں، پی ٹی آئی کے معاملات پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو سہیل خان آفریدی ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے ناراض ایک ایم پی اے ہیں، یہ نام ہے ان کا فضل الہی، ان کی جانب سے اے آر وائی نیوز پر خبر بریک کی ہے، اس پر انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز عمران خان سے مخلص نہیں ہے، مرکز جو یعنی کہ جو صوبہ ہے وہ مرکز کا حکم ایسے مانتا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جیسے وہ اس کے مائی باپ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس بلایا گیا اس میں 52 ایم پی ایز آئے، 40 غیر حاضر تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وفاق سے خفیہ ملاقاتیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر قاتل ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے خیبر پختونخوا کی وہ چاکلیٹ دے کر خوش کر دیتی ہے وہاں کے منسٹرز کو، سیکٹریز جو ہیں وہ وزیروں کی بات نہیں سنتے، نہیں مانتے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کنونشن بلائیں، تاریخ دیں، پھر بجٹ میں ہم بیٹھیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم جب بجٹ میں ووٹ نہ کریں اور آپ کی حکومت جاتی رہے۔ اور یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی واضح لائحہ عمل کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے۔ تو یہ ایک پہلا انٹرویو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہ ایک موو چلی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی بھی اس حوالے سے مختلف ایم پی ایس سے ملے بھی تھے، ہمیں معلوم ہے، اور ان کو راضی کرنے بھی کوشش کی، اور یہ بھی اطلاعات آئی کہ راضی کر بھی لیا گیا ہے، 5-7 رہ گئے ہیں جو ابھی جب وہ راضی نہیں ہوئے، ناراض ہیں۔ تو اب پہلا انٹرویو پبلکلی آ گیا ہے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کو جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، اور موقف صرف عمران خان کی رہائی کے گرد گھومتا ہے، ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے کو کیسے کاؤنٹر کرے گی۔ دوسری جانب جو منگل کی ملاقاتیں، ان کی فیملی کی ملاقات تو نہیں ہو رہی، نہ ہونے کا امکان ہے، لیکن جو بشرا بی بی کی فیملی ہے انہوں نے اپنی حکمت عملی جو ملاقاتوں کے حوالے سے ہے اس میں بڑی تبدیلی لائی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جو ایک خاموش معاہدہ کہیں، یقین دہانی کہیں، یا جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، وہ جو کچھ ہوا ہے کہ ملاقاتیں بحال ہوئی ہیں، اس کے بعد بالکل خاموشی ہے۔ اس سے قبل مریم وٹو جو ہیں وہ ٹویٹس کے ذریعے، ایکس پوسٹ کے ذریعے کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات کرتی تھیں، اطلاع دیتی تھیں، اپڈیٹ کرتی تھیں کہ ان کی فیملی کی بشرا بی بی سے کیا ملاقات ہوئی ہے، لیکن اب ان کا ایکس اکاؤنٹ بھی اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہے۔ بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن ملاقات میں بات کیا ہوتی ہے، بشرا بی بی کی صحت کیسی ہے، عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، کیا جو ہے وہ جو میسیجز ہیں اس حوالے سے نہ تو علیمہ خانم صاحبہ کو بات کرتی ہیں، نہ ہی انڈائریکٹلی، نہ ہی ڈائریکٹلی جو بشرا بی بی کی فیملی ہے وہ کوئی اس حوالے سے بات کر رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ملاقات بحال ہو چکی ہے، کیا بیرسٹر گوہر علی خان جنہوں نے پہلی ملاقات بحال کروائی ہے، یقینی طور پر ان کا کردار ہے، اور اب دوسری ملاقات یعنی کہ علیمہ خانم صاحبہ اور ان کی عمران خان صاحب کی فیملی ہے، ان کی ملاقات کب تک جو ہے وہ بحال ہو سکے گی، اب جو ہے دیکھنا ہے، کیونکہ روٹین میں ہمیں یہ ملاقاتیں بحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب بڑھتے ہیں آگے، ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا کیس، جس کیس کے حوالے سے 12 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے
یہ حکم دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سزا معطلی کی دونوں درخواستوں پر 14 دن یعنی کہ 2 ہفتوں میں ترجیح بنیادوں پر اس کا فیصلہ کرے۔ 12 مئی کو یہ آرڈر آیا تھا اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج 9 جون ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 ماہ ہونے کو ہے، یعنی کہ 26 سے 27 دن جو ہے وہ ہونے کو ہیں، لیکن ابھی تک وہ کیس زیرو پہ کھڑا ہے۔ نہ صرف زیرو پہ کھڑا ہے، اس میں نوٹس تو ہوئے تھے، لیکن 4 جون کو وہ کیس مقرر ہوا تھا، پہلے 1 جون کو ہوا تھا۔ 1 جون کو پراسیکیوشن نے کہا جی ہم بہت مصروف ہیں، وہ پراسیکیوشن جو جج افضل مجوکا کی عدالت میں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے، اگلے دن آتے تھے پھر بیٹھے رہتے تھے، کئی دن انہوں نے سارے کام جو ہے وہ اپنے سائڈ پہ کر دیے، اور جتنے گواہ تھے، پراسیکیوشن تھی، سارے وہیں پہ بیٹھتے تھے، صبح سے شام تک وہ بیٹھے رہتے تھے۔ وہ پراسیکیوشن یہاں پہ جن کو نوٹس تھا، کب کا نوٹس؟ 19 مئی کو ان کو نوٹس ہوا تھا، 1 جون کو آ کر کہہ رہے ہیں جی ہم تو جی وہ اسپیشل پراسیکیوشن ٹیم اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو ہے وہ ہم اویلیبل نہیں ہے، اور وہ آئے نہیں ہے 1 جون کو۔ پھر 4 جون کو کیس لگا، جج صاحب کوئی جو ٹریننگ پہ تھے، تو 4 جون کو کیس جو ہے وہ کینسل ہوگی ریکارڈ لسٹ، اور اب 9 جون ہو چکا ہے، ابھی تک وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہیں، ہادی علی چٹھا ہیں، وہ ایسے جو رویہ ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے، جو جس طرح کا جو ہے وہ اظہار ان کے ساتھ یہ نظام انصاف کر رہا ہے، اس کے حقدار وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے، وکیل ہیں، کیسز کی پیروی کر رہے تھے، ایسے کیسز کی پیروی وہ کر رہے تھے جن کیسز کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے، وکیلوں کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے کیسز کی وہ پیروی کر رہے تھے۔ جو لوگ بول نہیں سکتے، ان کے طرف سے بولتے بھی وہی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نظام انصاف پر جو دھبا، سیاہ دھبا جو لگے گا، اس سیاہ دھبے کو نہیں دھویا جا سکے گا۔ وقت تو گزر جاتا ہے۔ 23 جنوری کو وہ گرفتار ہوئے تھے، آج 9 جون ہے اور ابھی تک ان کے کیس کا جو ہے وہ کچھ نہیں بنا۔ آپ کیس لگائیں، سنیں، بے شک جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہ جو ہے وہ ڈسمس کر دیں، لیکن یہ ہے کہ کیس لگانا ضروری ہے، کیس کو سننا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے اس پر خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بظاہر جو ہے اس معاملے میں مکمل طور پر خاموشی جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ 12 مئی سے لے کر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود انہوں نے لگانا ہے، انہوں نے تو 27 فروری سے لے کر 12 مئی تک اس کیس کو چھیڑا تک نہیں تھا، اور پھر 12 مئی کی ڈائریکشن آئی اور ابھی بھی جو ہے وہ جوں کا توں ہی اس کیس کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رکھا ہوا ہے۔ جیسے اعظم صاحب نے کیس سننا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کو کب سماعت کے لیے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں آخری ہمارا موضوع، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تیزاب گردی کا ایک بڑا ہی اندوہناک قسم کا واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں، اور وہاں پہ جو سول ہاسپٹل ہے کوئٹہ کا، وہاں ڈاکٹر ہیں، خاتون ڈاکٹر، ان پر ایک جو لفٹ آپریٹر تھا اس نے تیزاب پھینکا، اور تیزاب پھینکنے کے بعد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ پھر جو کچھ بھی ہوا آپ نے دیکھ لیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا ہی اندوہناک قسم کا، خوفناک قسم کا یہ واقعہ ہے کہ یہ جس خاتون پر ہمارے ہاں پاکستان میں عمومی طور پر اور اکثریتی جو واقعات ہیں وہاں پہ خواتین پر یہ تیزاب جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے، اور جس پر یہ تیزاب پھینکا جاتا ہے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس کے عمومی طور پر چہروں پہ پھینکا جاتا ہے، اور چہرے کی سرجری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں جائیں گے جہاں پہ بھی جانا ہوا، لیکن وہ 100% اس کی بحالی میرا نہیں خیال کو جو ہے وہ اس طرح ہو سکے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب قسم کی ذہنیت ہے جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں ایک بینچ تھا، انہوں نے ایک فیصلہ بھی دیا ہے، اور اس فیصلہ ان کے سامنے کیس تھا، تیزاب گردی کا ہی کیس تھا۔ ایک تو انہوں نے جو ملزم تھا اس کی سزا کو برقرار رکھا ہے، اور اس پہ 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے کہ آپ متاثرہ جو خاتون ہے ان کو جو ہے وہ یہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے، ایک قانون سازی کر کے ایک فنڈ قائم کیا جائے، اور مجوزہ فنڈ کے ذریعے تیزاب گردی کے متاثرین کو مکمل
جو طبی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں، جن میں پیچیدہ جو ان کی تعمیر نو ہے یا سرجریاں ہیں، خصوصی فزیوتھراپی ہے، وہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ متاثرین کی نفسیاتی اور سماجی بحالی کے لیے ہمیشہ جو ڈراما کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی اور نفسیاتی علاج تک لازمی رسائی یقینی بنائی جائے، تاکہ ایسے حملوں کے بعد پیدا ہونے والی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن اور پوسٹ جو ٹرامیٹک سٹریس ہے اس سے وہ جو ہے وہ نکل سکیں۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے ایسے متاثرین کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے جو اپنی جسمانی حالت، شدید زخموں یا مسلسل طبی پیچیدگیوں کے باعث معاشی طور پر خود کفیل نہیں رہ سکتے۔ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی خوفناک قسم کے اثرات ہیں جو پوری زندگی اس شخص کو یا اس خاتون کو بھگتنا پڑتے ہیں جو اس سے متاثرہ ہوتی ہے۔ اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے قومی بحالی رہنما اصول مرتب کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے، تاکہ ملک بھر میں سرکاری اور نجی طبی اداروں میں متاثرین کو زندگی بھر مفت طبی اور ذہنی صحت کی سہولیات یکساں معیار کے تحت فراہم کی جا سکے، جن کے اخراجات مذکورہ فنڈ سے پورے کیے جائیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے، اور یہ ان کے لیے جو تیزاب گردی کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں، اور ان میں اکثریت جو ہے وہ خواتین کی ہے، اور جو لوگ یہ تیزاب پھینکتے ہیں وہ بھی ایک اس معاشرے کے، میں سمجھتا ہوں، وحشی درندے آپ ان کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، جو اپنے جو ہے وہ انا کے لیے جو تیزاب ہے وہ جو ہے وہ ان پر پھینکتے ہیں۔ پھر حکومت کو تیزاب جہاں سے لیا جاتا ہے ان کی خرید و فروخت کرنے والوں کو ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، کون لے رہا ہے، کون فروخت کر رہا ہے، اور کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی حکومت کو سخت پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی جو ہے وہ اپڈیٹ۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔